बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको पाकिस्तान टेलीविज़न की खसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। और ये ट्रांसमिशन हम पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं और उनका जो हल तलाश किया जा रहा है उस सिलसिले में ये कर रहे हैं। IMF आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ उसने डील कर ली है $7 अरब की। और कल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने IMF की सरबराह से मुलाकात भी की और कल ही पाकिस्तान के अकाउंट में जो सरकारी ख़जाना है हमारा उसमें $1 अरब 2 करोड़ जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए। ये दौरा जो वज़ीर-ए-आज़म का है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ, नेक शगुन रहा। पाकिस्तान ने जहाँ पर वहाँ यानी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी ख़ारजा पॉलिसी को भी जहाँ पे डिस्कस किया वहाँ पर पाकिस्तान का बहरहाल ये एक इशू था जो रुका हुआ था IMF के साथ जो पैकेज डील हुआ है। इस पैकेज के बाद पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर क्या असरात होंगे, पाकिस्तान की जो इकानमी है वो कितनी तेज़ी से बढ़ सकती है, पाकिस्तान को मज़ीद क्या कुछ करना पड़ेगा, IMF की जो शराइत हैं वो जो पहले भी हमने उनके ऊपर अमल किया है, ज़ाहिर है कि उसकी सेटिस्फेक्शन के बाद ही जो ये नया प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ IMF ने स्टार्ट किया है, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर इकानमी को समझने के लिए और पाकिस्तान के मसाइल को जानने के लिए आज हमने 3 जो मशीदान हैं उनको अपने लाहौर स्टूडियो में तकलीफ़ दी है। मेरे बिल्कुल साथ बैठे हैं जनाब मुबशर मुनव्वर खान साहब, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मर्दान अली जैदी साहब, ये फॉर्मर EC मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। और डॉक्टर कैस असलम, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मेरे बहुत करीब तो बैठे हैं मुबशर मुनव्वर खान साहब, लेकिन मुझसे थोड़ा सा दूर बैठे हैं डॉक्टर कैस असलम साहब और वो हम सीनियर हैं। तो आपकी इजाज़त से मैं उनसे आगाज़ करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो पैकेज है इसके बाद हमें क्या तवक्को करनी चाहिए? पाकिस्तान की इकानमी जो एक सांस निकलेगा, बहाल होगा, या कुछ ज़्यादा तवक्कुआत हम वैसे ही लगा के बैठे हैं? शुक्रिया। बात यह है जी कि हुकूमत ने जो करना था वो कर लिया है। अब तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर देखना है कि वो यहाँ से कोई फ़ायदा लेते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो चीज़ें चल पड़ेंगी, एग्रीकल्चर जो है वो मॉडर्नाइज करें। बट चैलेंजेस बहुत सारे हैं और अभी भी हम एक तो हुआ कि शायद 10 बिलियन से ज़्यादा हो गए हमारे रिजर्व्स, जिसकी वजह से शायद फिर कुछ दोस्तों मुल्कों ने हमें रोल ओवर भी दे दिया है एंड सच फोर्थ। बट मसाइल जो हैं वो उस तरीके से ये जादू की छड़ियाँ नहीं हैं मईशत। जी हाँ, बिल्कुल ये तो कारोबार करने का नाम है। और मुझे अभी तक वो पॉलिसी नज़र नहीं आई जहाँ हुकूमत ने अपने पंजे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की रुकावट में से निकाले हों। करप्शन भी है, चोर बाज़ारी भी है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो मेरे लेवल पे ख्याल रहता है वो ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो उस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे स्किल्स ही नहीं है उनके पास जो हमें सस्टेनेबल करे। हमारी ज़मीन जो है वो उस लेवल पे प्रोडक्टिव ही नहीं है। हमने पानी को भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस तरीके से नहीं दी स्टोर करने के लिए। बिजली अभी भी इतनी महंगी है कि इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करना उसका, बट एट द सेम टाइम हमारे पास प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एक्सपोर्ट भी शायद बढ़ा रहे हैं। बट तवक्को इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो रिफॉर्म्स हमें खुद कर लेनी चाहिए थी वो IMF की सख्तियों से हम करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद उस लेवल पे ना कर सकते हों। इन दैट कॉन्टेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी लाना है, हुकूमत को छोटा करना है एंड सच फोर्थ, और कम्पिटिटिव मार्केट्स बनानी हैं। सही। मैं जब पाकिस्तान इकोनॉमी को देखता हूँ तो मैं वो 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक कैपिटलिस्ट सेक्टर है जिसमें ये अब सारा जो है इनर्शिया डेवलप होगा, वो बहुत छोटी मार्केट है बट ग्रोथ शायद 220-25 तक 2.4-2.8 तक चली जाएगी। दूसरी जो है वो मिडिल इनकम लोग हैं जिनकी सेविंग नहीं हो रही बिजली के बिलों की वजह से, टैक्सेस की वजह से। वो सेविंग थी जिसने जनरेट करनी थी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स। और तीसरी तरफ वो एक लार्ज बल्क ऑफ पाकिस्तानी हैं जो गुर्बत की लकीर के करीब करीब हैं और जो अनस्किल्ड हैं
اور ان کے لیے روزگار مانگنا جو پرائیویٹ سیکٹر نے دینا ہے ہم گورنمنٹ دیتی رہی ہے ابھی تک. سو ان اے وے اسٹریم لائن جب تک پالیسی نہیں آئے گی کہ جی اب انڈسٹریلائزیشن کہاں کہاں کرنی ہے, ایکسپورٹ کہاں کہاں کرنی ہے, ہمیں ابھی بھی ایمبیگوٹی ہے. بٹ گورنمنٹ کا انرشیا اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو میں نے پروگریسو لوگوں کی بات کی ہے, بڑے بہادر لوگ ہیں کہ اس سارے مشکل میں بھی وہ جی رہے ہیں, یہاں کر رہے ہیں اور گروتھ دے رہے ہیں. سو ان اے وے آئی ول ٹیک ایوری تھنگ ود اے پنچ آف سالٹ. یہ چیزیں ڈائریکشن تو شاید صحیح ہو گئی ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو لیگل اور پولیٹیکل لڑائیاں ہیں بالکل ایسے ہی, وہ کہیں نہ کہیں آپ کا اشارہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی طرف وہ روکتا ہے نا فارن انویسٹمنٹ. بالکل روکتا ہے, بالکل درست کہہ رہے ہیں. منور صاحب, مبشر منور صاحب, سوری میں مڈل نیم آپ کا لے گیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اکانومی ہے, جس طرح ڈاکٹر اسلم کیسر صاحب نے کہا کہ یہ بیسیکلی تو مڈل کلاس کو ایک طرح سے جب تک وہ اوپر نہیں اٹھتی تو تب تک جو ہے وہ نہ انویسٹمنٹس آتی ہیں, نہ کوئی اور میرا خیال ہے کوئی پراپر انڈیکیٹر ہوتا ہے جس سے ہم سمجھ سکیں کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ اکنامیکلی گرو کر رہی ہے. تو وہ جو سائیکل سا ایک بن گیا ہوا ہے کہ آپ نے جتنا ارن کیا ہے وہ آپ کے ایکسپینڈیچرز میں جا رہا ہے, اور وہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ یا تو کٹ رہے ہیں آپ کے قرضوں میں, بل کی صورت میں, یہ ساری کی ساری جو ارننگ ہوتی ہے گورنمنٹ کو بھی وہ بھی کہیں نہ کہیں پے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو قرضہ جات ہیں پاکستان کی جو جی ڈی پی کے اگینسٹ جو ہیں وہ کوئی بہت بڑا کوئی امبیلنس ہے, عدم توازن کچھ بہت بڑا ہے. جی دیکھیے جی, بنیادی طور پہ تو ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا. اب اس سارا جو اکنامک ایشوز ہیں اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ تو ہمیں گورنمنٹ کی تعریف کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے جو اکنامک میلٹ ڈاؤن تھا اور یہ جو ایک اسٹرگلنگ کرنسی تھی, ہائی انفلیشن تھا, ہائی ان امپلائمنٹ تھی, فالنگ جو آپ کے ریزروز تھے, پھر جو فائنینشیل ڈیفیسٹس تھے, اس کو انہوں نے جو شروع کی ان کی کچھ رہی ٹرانزیشن میں حکومت, اس میں اس کو پریمپٹ کیا اور نیگوسیشن شروع کی آئی ایم ایف کے ساتھ. بیکاز اگر آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو پھر آپ کو فوری جانا ہے, پھر آپ کو وقت نہیں ضائع کرنا. اور میرا خیال کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے. جی ظاہر ہے جی, مطلب آپ اپنے آپ انڈسٹری لگاتے ہیں, جو انٹرسٹ ریٹ ہے ان کا ہے, نہیں اس کے علاوہ بڑے فائدے ہیں. سمبولک ہے, پھر ایک آپ کے آپٹکس ڈیولپ ہوتے ہیں ساری دنیا کے لیے کہ بھئی آئی ایم ایف اگر لون دے رہی ہے تو یہ ایک سٹیبل اکانومی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف دے گی تب جب تک آپ ان کے بتائے ہوئے جو فارمولاز ہیں اس پہ عمل نہیں کریں گے, جو اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے, تو آئی ایم ایف آپ کو لون نہیں دینے کے لیے تیار. تو یہ کامیابی ہے حکومت کی. ہم نان پولیٹیکل لوگ ہیں, لیکن بہرحال جو کریڈٹ جس کو جانا دینا چاہیے. تو یہ ایک کامیابی ہے. اس کا ایک فائدہ تو سب سے بڑا یہ ہوگا کہ جیسے بھی کیس صاحب نے کہا کہ جو ہمارے ریزروز ہیں فارن ایکسچینج, اس میں بہتری آئی, اور اب جو دوسری بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں وہ ان سے بھی اگر ہمیں لون چاہیے ہوگا تو ان سے نیگوسیشن آسان ہوگی. ادروائز ایک وقت آتا ہے جب آپ کو آئی ایم ایف بھی نہیں دینے کے لیے تیار, اور پھر دنیا میں کوئی آپ کو لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لون لینا تو ایسا کوئی بری چیز نہیں ہے جب تک کہ آپ اس لون کا استعمال اچھا کر رہے ہوں. لیکن آپ بہت بڑی انڈسٹریاں لگاتے ہیں, لون لیتے ہیں, لون آہستہ آہستہ پے کر دیتے ہیں. تو اگر یہ جو لون کے پیسے ہیں وہ استعمال اگر ہم ٹھیک کریں تو لون میں کوئی برائی نہیں. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ 7 بلین جو ہے, 1 بلین تو مل گیا, باقی 6 بلین جو ہے اگلے 3 سالوں میں ملنا ہے. جی, لیکن یہ واپس بھی کرنا ہے. یس, اور $130 بلین کا پاکستان کا پہلا قرض ہے, اور جو کوئی میرا خیال ہے 90 بلین جو ہے وہ تو ہم نے کوئی شاید اگلے 3 سالوں میں ادا کرنا ہے. تو یہ لون پیمنٹس کی پریشرز تو ہم پہ رہیں گے. ٹھیک. اچھا, اب اور حالات واقعی برے ہیں, انفلیشن بہت زیادہ ہے, ان امپلائمنٹ بھی ہے, انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہوئی ہیں. لیکن کیا کریں کہ بس صرف یہی کرتے رہیں کہ جی بڑا برا حال ہے. ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ اس کو آگے کیسے جانا ہے. ٹھیک ہے. آگے جانے کے فارمولاز یہ ہیں جی کہ ہمیں ایک تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنی پڑے گی, بیکاز گورنمنٹ نہیں سارے بیگیج اٹھا سکتی. صحیح.
ایک تو گورنمنٹ سب سے اچھی گورنمنٹ وہی ہوتی ہے جو کم سے کم گورنمنٹ ہو. ہاں اگر گورنمنٹ ہر چیز میں گھسے گی, ہر بزنس خود کرے گی, ہر چیز میں انٹرفیئرنس کرے گی, جیسے ہمارے کچھ 17 سے 20 محکمے ہیں کہ آپ انڈسٹری لگائیں تو وہ اس کے اوپر ایک حملہ آور فورس کی طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں, تو یہ کچھ اگر ہم کرتے رہیں گے تو واقعی بزنس مشکل ہوگا. پھر لوگ یہی کہیں گے کہ یار پیسے جو ہیں وہ کہیں اور لے جاتے ہیں. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک بہت بڑا ہمیں سمجھنا چاہیے, ایک تازہ ہوا کا جھونکا سمجھنا چاہیے, اور اکانومی کو اسٹیبلٹی کی طرف لانا چاہیے. اور اس میں سارا رول جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دینی چاہیے, اور ہمیں ان ایز آف ڈوئنگ بزنس سے آپ کی یہ مراد ہے کہ ریاست کو جو اپنا جو ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن والا جو محاصل حاصل کرنے ہیں, وہ ذرا اس میں نرمی برتنی چاہیے, یا پھر ٹیکس کی ریشو کم کرنی چاہیے؟ کیا دونوں چیزیں ہیں سر. ٹیکس کی ریشو بھی پاکستان میں اب بہت زیادہ ہو گئی ہے, 48% تک چلے گئے ہیں ہم ٹیکس ریٹس میں, اور اس کو بھی ظاہر ہے ریڈیوس کرنے کی کوشش. مجھے اگر پتا ہے کہ میں نے 100 روپے کمانا اور 50 آپ کو دے دینا ہے, تو میں کیوں 100 کماؤں گا؟ میں بھی تو سوچوں گا نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکسز کو وصول کرنے والے ادارے ہیں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں میجر پورشن جو ہے وہ آپ ود ہولڈنگ ٹیکس کے طور پہ لے رہے ہیں, کہ جہاں سے جس کو جو پیسے ملتے ہیں وہیں سے آپ کٹوتی کر لیں, اور اس میں سب سے زیادہ ہٹ جو ہیں وہ ہماری طرح کی سیلڈ کلاس ہے, کیونکہ اس کو تو ملنے ہی کٹ کے ہیں. جی ہاں, تو وہ کہاں جائے گا؟ تو اس میں ایف بی آر کا تو کوئی رول نہیں ہے, وہ تو آپ نے کاٹے خزانے میں جمع کرا دیے. ایف بی آر اس کے اوپر بوسٹ کر رہا ہے کہ لو جی ہم نے اتنا ٹیکس اکٹھا کر لی. ٹیکس تو وہ آپ تب اکٹھا کریں کہ جب آپ لوگوں کی انکم پہ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں. ٹھیک ہے جی, جو لینڈڈ کلاسز ہیں, اب دیکھیے نا ہم نے اس میں بھی ڈیوائڈ رکھی ہوئی کہ کون ٹیکس دے گا کون ٹیکس نہیں دے گا. تو ایگریکلچر جو آپ کا جو میجر جو پورشن ہے جی ڈی پی کا, جو میجر کنٹریبیوٹر ہے, وہی یعنی کہ پولیٹیکل ول چاہیے اس طرح کے کاموں کے لیے. مردان صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹیکس کلیکشن سے اکانومی بہتر ہوتی ہے, یا جو ہے وہ یہ کیا کہیں گے کاروباری مواقع زیادہ پیدا کیے جائیں, پروڈکشن کی طرف جایا جائے, انڈسٹری کی طرف جایا جائے, تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ کس سے فائدہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی. سر پہلے تو چونکہ آئی ایم ایف کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا, پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں 1950 سے آئی ایم ایف سے ہمارے پروگرام چل رہے ہیں, یہ 24واں پروگرام تھا. انفارچونیٹلی 2013 اور 17 کا جو پروگرام تھا وہ ویور کے ساتھ ہم نے کیا, بٹ لاسٹ یہ جو ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, ان کی اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لاسٹ پروگرام بڑی خوش اسلوبی سے آئی ایم ایف کا کیا, جس کی وجہ سے آج ہم ایک نیا پروگرام لینے میں کامیاب ہوئے. نو کہ یہ خوش آئند نہیں ہے کہ لون لینا اور پھر اس کے انٹرسٹ ریٹ کو اور انٹرسٹ کو دینے کے لیے پھر لون لینا. آئی ایم ایف کے اس پروگرام میں اس گورنمنٹ کا گورنمنٹ کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ اچھا خاصا متاثر بھی ہوا. جی ہاں, مگر انہوں نے بڑا انیشیٹو لیا, بریولی. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام خوش اسلوبی سے کیا. اب ایشو یہ ہے کہ سر لون لینا کیوں پڑتا ہے, اور یہ ادائیگیوں کا جو عدم استحکام ہے اور یہ جو بیلنس آف پیمنٹ نہیں ہے, یہ کس سے منسلک ہیں؟ اور پھر میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں 4 طریقے ہیں, ایک ایکسپورٹ ہے, ایک ریمیٹنس ہے جو فوراً آتی ہے, ایک ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, اور ایک آئی ایم ایف کا لون ہے. صحیح. ایکسپورٹ انفارچونیٹلی کئی سالوں سے ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کر سکے پولیٹیکل عدم استحکام کی وجہ سے, کہ ایکسپورٹ ہماری بڑھنے کی بجائے کچھ کم ہوئیں, اور اب کوشش ہو رہی ہے, گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں. پھر ریمیٹنس جو ہے بہت ضرورت ہے ہمیں کہ پاکستان بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو یقین دلا جائے کہ ہماری اکانومی بھی سٹیبل ہے, اور پولیٹیکل جو یہاں پر جو ڈسیبلٹی ہوئی ہے اس کو بھی سالو کیا جا رہا ہے, اور یہاں مواقع مل رہے ہیں لوگوں کو جابس کی, اور بزنس گرو کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی یہاں بزنس انویسٹمنٹ یہاں کریں آ کے پاکستانی. تو ہم تب بھی بڑھا سکتے ہیں. ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی تب بھی ممکن ہے کہ جب یہاں پر سٹیبلٹی ہوگی اکنامکس کی. آپ نے بات کی جی ٹیکس کلیکشن کی, بالکل ٹیکس کلیکشن سے فرق پڑے گا اکانومی میں, اور پڑنا چاہیے بھی ہے, مگر ایشو یہ ہے کہ صرف جو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں انہی سے ٹیکس لے کے دوبارہ, تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. ٹیکس کو براڈ
براڈنگ اس کی کرنی پڑے گی, ٹیکس کو بڑھانا پڑے گا, ٹیکس نیٹ میں جو لوگ نہیں ہیں ان کو لانا پڑے گا, تب جا کے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. ساتھ تاجر تو ہڑتال کر ساتھ نہیں دیکھیں, بالکل آپ کی بات درست ہے, تاجروں کا بھی تو ایشو ہے نا. تاجر کہتے ہیں کہ ہم پہ اتنا ٹیکس لگایا جائے جتنا ٹیکس ہمارا بنتا ہے, مگر اگر آپ انفیئر ٹیکس لگائیں گے تو پھر ہڑتال کی طرف لوگ جاتے ہیں. انفیئر ٹیکس کی کیا تعریف ہے؟ مطلب آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہمارا جو تاجر طبقہ ہے اور جو صنعت کار طبقہ ہے, ایک کو تو ہم نے جو کسان کو تو ویسے ہی چھوڑ دیا نا, چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا میں, جاگیرداروں کی بات کر رہا ہوں, ان کو تو ہم نے ویسے ایگزمپشن دے دی کیونکہ وہ ان کی اکثریت کسی دور میں تھی فیصلہ سازوں میں. لیکن ہماری اکانومی کا سننے میں ہی آتا ہے, میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, کہ یہاں پر صنعت کار اور جو تاجر ہیں وہ ڈیو ٹیکس جو ان کے اوپر بنتا ہے, جو واجب ہوتا ہے, وہ بھی نہیں دیتے. اس کی وجہ ٹیکس کی ریشو بہت زیادہ ہے, اور چونکہ یہاں کلچر شروع سے اس طرح کا رہا ہے کہ لوگ ٹیکس دینے کے عادی نہیں ہیں, اور میرا اتفاق رہا FBR کے ساتھ کئی سال میں آتا جاتا رہا پوائنٹ آف سیل انٹیگریشن کے حوالے سے, تو انفارچونیٹلی وہاں پہ ایسا سلسلہ ہے, اور کہ جی جو بھی ٹیکس ہے وہ جو کم لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں, وہ سارا نظام ٹیکس کا اس طرح بنایا گیا کہ انہی سے ٹیکس لینا ہے تاکہ اپنے وہ جو ٹیکس ان کی کلیکشن کا ٹارگٹ ہے اس کو پورا کریں. اگر آپ نے ٹیکس کی کلیکشن کو بڑھانا ہے اور ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو زیادہ لانا ہے تو پھر ٹیکس کی ریشو کو کم کرنا پڑے گا, لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے ان کو آسانی پیدا کرنی پڑے گی, نہ کہ اسی سسٹم میں. آپ دیکھیں اگر 3 یا 4% پورے ملک کے جو ٹیکس دے رہے ہیں اور اس کے حساب سے آپ نے اپنے GDP کو سامنے رکھتے ہوئے اور ٹیکس کی کلیکشن کے ٹارگٹس بنانے ہیں, اور پھر جب عام آدمی کو یا نئے ٹیکس پیئر کو اس کے اندر لے کر آنا ہے, تو وہ اتنی زیادہ ریشو ہے کہ لوگ اس سے گھبراتے ہیں. نہیں اچھا, جو آپ کے خیال میں پاکستان کی تاجر برادری جو ٹوٹل ہے وہ ساری کی ساری ٹیکس پیئر ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہو گیا. قیس اسلم صاحب, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ IMF کے ساتھ آخری معاہدہ ہو, کیا ایسا ممکن ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم IMF کے ممبر ہیں. ٹھیک, تو کوئی بری بات نہیں. وہی دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی مرحلہ ایک پولیٹیکل ہوتا ہے نا, وہ کچھ لوگ کہتے تھے مر جائیں گے, نہیں جائیں گے IMF کے پاس. IMF جو ہے وہ ایک فنڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, جس سے ہم نے نکالنے ہیں یہ شرطوں میں. وہ شارٹ ٹرم اور میرا خیال ہے دنیا کے بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں سارے. بات وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے کہ استعمال آپ کیسے کر رہے ہیں, یہ سوال نہیں ہے کہ آپ, یہ بات بھی صحیح ہے کہ IMF سے جب آپ معاہدہ کرتے ہیں تو وہ ایک ٹرسٹ ڈیفسٹ کم ہو جاتا ہے اور انویسٹمنٹ آنے کی, مگر وہ یہ بالکل میرا خیال ہے کہ ایشو نہیں ہے کہ IMF کے ساتھ آخری پروگرام ہے یا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں یہ جو سائیکل ہے اکنامکس کا وہ ریوائیول پہ جائے گا, تو نہیں آپ کو ضرورت ہوگی IMF کی. اگر وہ ریسیشن میں جا رہا ہے تو پھر ضرورت پڑ جائے گی. سوال تو صرف اتنا ہے جرمنی کو پڑ سکتی ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں پڑ سکتی کہ آپ جو ابھی 2 دن کی خبر ہے کہ جی انگلینڈ کا ڈیٹ جو ہے وہ اس کے GDP کے 100% جی چلا گیا ہے. بہرحال امریکہ کا 137%. جی وہ ان کا تو $1 ٹریلین صرف سود ہر سال جنریٹ ہوتا ہے. بٹ ان اکانومیز کو فرق اس لیے نہیں پڑا کہ وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ انڈسٹریلائزیشن اور سروس سیکٹر ایکسپورٹیبل اتنا ہے کہ وہ سرپلس آ جاتا ہے اینڈ سچ فورتھ. فائدے جو ہیں وہ لونز کے پرائیویٹ سیکٹر کو ملتے ہیں. ہمارے یہاں فائدے جو ہیں گورنمنٹ فنکشنریز کو سرکار کے سیٹ اپ میں چلے جاتے ہیں. سو دا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بات تو کر لینی چاہیے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دیں کہ وہ لون لے اور انویسٹمنٹ کرے, جوائنٹ وینچرز کرے اینڈ سچ فورتھ. یہ گورنمنٹ کو خود لون لے کے دوسرے لونز. پھر میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ ریسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے جو اسٹرکچرل پرابلمس ہیں ان کو ڈراسٹکلی نہیں تو انکریمنٹلی تو ٹھیک کریں نا آپ. چیزیں PIA اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ اب وہ بکی نہیں رہی, آپ بیچنا چاہتے ہیں. اسٹیل مل کو آپ نے بند کر دیا اور اب آپ نے روس سے معاہدہ کیا ایک اور نئی اسٹیل مل کا. تو یہ کنٹراڈکٹری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے آپ کو. اور یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا بات ہے وہ 11-12 چیزیں ہیں جو جس طرح کہ بجلی کتنی جلدی آپ کو ملتی ہے, ٹھیک, بجلی کتنی سستی ملتی ہے, کتنی وہ کلین ہے, ٹھیک, آپ جو ہیں مارکیٹ ایکسیس
کتنی جلدی کر لیتے ہیں، آپ نے جو وہ NOCs لینے ہیں وہ کتنی جلدی آ جاتے ہیں. یہاں تو اگر آپ رشوتیں نہ دیں تو وہ ملتے ہی نہیں ہیں چیزیں، بالکل. اینڈ سچ فورتھ. سو ہمیں جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی تک مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ کراچی لاہور کے علاوہ شاید فیصل آباد سیالکوٹ کے علاوہ فری مارکیٹ یا کیپٹلزم ہے کدھر. کہیں آپ کے وہ بیٹھے ہیں ملک اور سندھ میں وڈیرے فیوڈل سسٹم، پھر یہاں اولیگارکس بن گئے ہیں، آٹا مافیا، چینی مافیا اینڈ سچ فورتھ. یہ فری مارکیٹ کو نہیں چلنے دیتا یہ سارا کچھ. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان پہ زد ڈالے تاکہ وہ جو IMF کہہ رہا ہے آپ کے جو چھوٹے کاروباری ہیں، آپ کے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ اس لیول پہ آ جائیں جہاں ان کو. بہت کم ملک میں نے دیکھے ہیں جہاں ایکسپورٹ ٹیکس ہے. ہم نے ایکسپورٹ ٹیکس رکھا ہوا ہے تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ دنیا میں سستی ہوں تو وہ نہیں ہوں گی. انپورٹس بھی مہنگی ہیں اور آپ نے ٹیکس بھی لگائے ہوئے ہیں، اور جن پہ ٹیکس لگانا ہے وہ آپ لگاتے نہیں ہیں. سو ان اے وے یہ جو ان ایفیشنسیز ہیں اکانومی کی اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، یا ایٹ لیسٹ نیچے لانا بہت ضروری ہے، پھر IMF سے بھی نجات ملے گی آپ کو. صحیح. میں اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ڈاکٹر کیسر صاحب نے، ول چاہیے اس کے لیے ساری کی ساری. اور جتنا کرنچ ہم نے دیکھ لیا ہے اور جو پچھلا پروگرام تھا وہ اگر کامیابی کے ساتھ ہوا ہے تو ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ جو IMF کی شرائط ہیں وہ بیسیکلی ہمیں غلام رکھنے کے لیے نہیں ہیں. بالکل بلکہ سیدھا رکھنے کے لیے ہیں کہ یوں چلیں گے تو آپ ہمارا قرض واپس کر سکیں گے، آپ کو بھی روٹی ملے گی، ہمیں بھی آپ پیسے واپس مل جائیں گے. آپ کو کتنی امید ہے کہ بہتری کے امکانات جو ہیں وہ اس پولیٹیکل ویژن کے ساتھ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم نے IMF کو نا ایک بڑی ویلنش کونوٹیشن دے دی ہے، جیسے یہ کوئی ایک ویلن ہے اور جو ہمارے اوپر سوار ہو گیا اور ہماری زندگی اس نے حرام کر دی. ایسا ہے نہیں. اس نے کب آپ کو کہا کہ جی آپ مجھ سے پروگرام لے لیں؟ ہاں، دعوت تو کوئی نہیں، وہ ہم خود جاتے ہیں اور 25ویں دفعہ ہم گئے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اسٹرکچرل جو ہے اصلاحات کی جائیں، جس کے لیے پریزنٹ گورنمنٹ نے اپنی پولیٹیکل ویل دکھائی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا اور آگے جانا چاہیے. اچھا، ہمیں کوئی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اکانومی کا جو پلان ہے اس کے اوپر سب کو اپنی ولنگنیس دکھانی چاہیے. وہ جسے کہتے ہیں نا ایک مساق معیشت، وہ کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک یہ کنفرمیٹی نہ ہو IMF کو بھی، ورلڈ بینک کو بھی، دوسری ایجنسیز کو بھی، کہ بھئی یہ پالیسیز یہی رہیں گی. پولیٹیکل اکانومی والی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی یہی کیا، گورنمنٹ چینج بھی ہوئی، بڑے بڑے ہنگامے بھی ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئیں، لیکن جو اس کی صنعت ہے ٹیکسٹائل کی، اس کو کوئی اثر نہیں ہوا. اس کے ساتھ آپ نے جو طے کر لیا بجلی کا ریٹ وہ وہی ہے، اس کے لیے جو پالیسیز آپ نے طے کر لی وہ وہی ہیں. تو ہم یہاں پہ تو ایک گورنمنٹ آتی ہے تو ایک پالیسی ہوتی ہے، وہ دوسری آتی ہے وہ کہتی ہے یہ بالکل غلط ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ڈاکٹر سے دوسرا ڈاکٹر بدلتے ہیں نا، تو کہتے ہیں پہلے جو آپ دوائی لی ہے وہ غلط ہے، یہ دوائی لیں گے تو ٹھیک ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ مساق معیشت کرنا چاہیے، ان کو ایگری کرنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم اپنی جو پولیٹیکل وار ہے، پارٹیوں کے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا جی اکانومی کے پلانز. پیپلز پارٹی کا انٹائرلی فارمولا ڈیفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ سرکاری نوکریاں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی کہ پرائیویٹ بزنس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات. پاکستان تحریک انصاف والے تو خیر آج کل کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا وہ چاہ رہے ہیں. وہ تو بلکہ خط بھی لکھتے ہیں. ابھی بھی جو ہیں ان کے وزیر جو مشیر ہیں انہوں نے ڈس ایگری کیا اس ایگریمنٹ سے. بس یہی تو انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو سنسیئرٹی ہے وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ملک کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ اگر لیکن وہ دیکھیں نا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو یہ چیزیں تو ساری سب کے سامنے آ جاتی ہیں نا. جب آپ ایک پارٹی لگی رہے اور لگاتار وہ ایک اچھے نیت کے ساتھ چلے تو وہ پھر لوگوں کے اوپر کلیئر ہو جاتا ہے کہ کس کا کیا پلان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی آرگومنٹیٹیولی کنونس کرنا چاہیے لوگوں کو، اور جو پولیٹیکل پارٹی ہے حکومت میں اس کو اپنا پلان بڑا ٹرانسپیرنٹلی اور کلیئرلی آگے بڑھانا چاہیے.
حکومت کا سائز کم کرنا چاہیے، حکومتی اخراجات کم کرنے چاہیے. اس وقت جو اخراجات ہیں وہ جی ڈی پی کا 20% ہے، ٹیکسز جو ہیں وہ جی ڈی پی کا 12% ہے. تو آپ بتائیے، تو اتنی جو ہمارے شاہانہ اخراجات ہیں، جو ہمارا پروٹوکولز ہیں، یہ بھی تو کم کر کے دکھائیں. ریاستی اسٹرکچر کو تھوڑا سا سمارٹ کرنا پڑے گا، اور پھر جو آفیشلز ہیں ان کی جو مراعات ہیں ان کو بھی کم کرنا، تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ بھئی صرف ہم قربانی نہیں دے رہے، حکومت بھی قربانی دے رہی ہے، افسران بھی قربانی دے رہے ہیں. صحیح. مردان صاحب، یہ ایس آئی ایف سی یہ بنائی گئی تھی، پولیٹیکل ول اسٹیٹ کی کہہ لیں، ویسے تو پولیٹیکل ول کسی اور کی ہوتی ہے، پولیٹیکل لیڈرز کی ہوتی ہے، لیکن آلموسٹ ماسوائے پھر وہی بات کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سب نے اس کے اوپر اتفاق بھی کیا، اور وہ چل رہی ہے. آج کراچی میں آرمی چیفز کے ساتھ تاجر بھی ملے ہیں، اور وہ بھی تھوڑا سا انہوں نے بھی کوئی لگا ہے کہ ان کو ریلیف جس طرح سے ملا ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے. تو اس طرح کا ادارہ ٹھیک کام کر سکتا ہے ان حالات میں؟ میں ایک تو مبشر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ لانگ ٹرم اکنامک پالیسی جو ہے بہت ضروری ہے. کم از کم 10 سال کی اکنامک پالیسی آنی چاہیے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. جیسے آپ نے بات کی آئی ایم ایف کا جو لون ہے، وہ تو میں نے آپ کو عرض کی کہ ہماری فار دا ٹائمنگ مجبوری تھی، اور ہم نے اس کو لیا بھی، اور وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ مثبت اشاریے بھی ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. جو ڈالر ہے وہ لاسٹ ایئر سپٹمبر میں بھی 280 تھا، اور آج بھی وہ ایک سال بھی وہ 280 پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں فیول کی پرائس ہے وہ بھی 70 بیرل کے قریب ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں انشاءاللہ سپورٹ کر رہی ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس لون کے ساتھ ساتھ اب ہمیں کرنا کیا ہے. ایک تو انہوں نے بات کی کہ جی یوزیج آف لون جو ہے وہ بڑا پروڈکٹیو ہونا چاہیے. فی الحال تو انٹرسٹ کی ادائیگی اس میں سب سے بڑا درد سر ہے، اور اس کو اتارنا تو اس کا یوزیج تو ایک بات کا مسئلہ ہے. مگر ایس آئی ایف سی جیسے آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا آرمی چیف نے بھی، گورنمنٹ نے بھی، اور یہ ایس آئی ایف سی کو بھرپور طریقے سے لانچ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو ہمارے فورن کمرشل اتاشی ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. جو کمرشل اتاشی ہیں وہ جو سسٹم ہے، میں آرمی چیف صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو تبدیل کرنے کی، سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اکنامی کو آگے لے جانے کے لیے، 80 سے زائد گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو پرائیویٹائز ہونے کی ضرورت ہے، جس میں جیسے بات کی گئی کہ پی آئی اے اور سٹیل مل بھی شامل ہے. تو یہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے، اگر 80 ادارے جو ہیں جو ہم پہ بوجھ ہیں، ایک سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں، ان کو اگر ہم پرائیویٹائز کی طرف لے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ فزیکل جو سسٹینیبلٹی ہے، ٹیکس براڈنگ ہے، وہ بہت ضروری ہے. ایکسپورٹ کی بات ہوئی، ایکسپورٹ زیرو ریٹڈ ایکسپورٹ ہونی چاہیے، اسی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس وقت بنگلہ دیش کا جو ایشو آیا آپ کے سامنے، ہمارے پاس بہت جو اپرچونٹی ہے کہ جو ایکسپورٹ بنگلہ دیش سے ہو رہی تھی وہ پاکستان موو کرنا چاہیے. لوگ کر بھی رہے ہیں، آنا چاہتے بھی ہیں. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سر انٹرسٹ ریٹ ہمیں سنگل ڈیجٹ پہ لانا ہے. جب انفلیشن جو ہے 38% سے 7.5% پہ آ گئی ہے، تو اس وقت جو 17.5% جو انہوں نے جو کائبر کا ریٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے، ورنہ کم از کم 12% پہ اس کو لانا چاہیے. یہ ایکسپورٹر کے لیے بزنس بڑا امپورٹنٹ ہے. اب میرا حال ہے جو اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ گرو کر رہی ہے وہ بینکنگ کر رہی ہے. جی، وہ بینکنگ تو اس لیے کر رہی ہے کہ ان کو تو کائبر بھی مل رہا ہے، اور پلس جو اپنے سروس چارج ہیں وہ بھی مل رہے ہیں، جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کی اس کی چھوٹی سی میں ایک توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں پلاسٹک منی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ بزنس جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، نیٹ میں آ جاتا ہے. بٹ دوسری طرف اگر دیکھیں کہ ویزا اور ماسٹر کارڈ جو ہیں وہ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو چارج کرتے ہیں سر بزنس مین سے، وہ 0.10% سے لے کے 0.25% تک چارج کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر اس کی ریشو آج بھی 1.5 سے 2% ہے. اگر آپ انکم ٹیکس کی شرح دیکھیں کہ جو ہمیں ایڈوانس ٹیکس ہم دے رہے ہیں دیٹ از 1.5 to 1.5%. تو اتنا تو ہم سرکار کو ٹیکس نہیں دے رہے جتنے پلاسٹک منی پہ یہ ویزا اور ماسٹر کارڈ والے لے جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان
इनको भी किसी तरह से इनके साथ भी जो है वो इनके साथ भी कोई पॉलिसी बनाई जाए। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है सर, वो पूरी दुनिया के अंदर अगर हमने एक्सपोर्ट में जाना है और हमने कंपटीशन करना है तो 9 सेंट से ज़्यादा बिजली हमें अफोर्डेबल नहीं, इस वक्त 17-18 सेंट के ऊपर बिजली मिल रही है। तो अब जो इंटरनेशनली फ्यूल प्राइस भी कम हुई है, IPBs के साथ नए मुआहदे अगर करते हैं तो ये 25 रुपये पर यूनिट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर इस तरफ हम ले जाते हैं, काइबर को नीचे लाते हैं, तो और पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है उसको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कि हम बहुत जल्द ना सिर्फ IMF से छुटकारा ले लेंगे बल्कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रस्ट भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। ये मेरे पास ना कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि नए साल के हैं ये कि महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है, शरह सूद 22% से कम होके 17% रह गई है और मुआशी तरक्की जो है वो 2.38% रही। तो और तजारती खसारा 27 अरब 47 करोड़ डॉलर से कम होके 24 अरब 9 करोड़ डॉलर रह गया। करंट अकाउंट खसारा जो है वो 68 करोड़ डॉलर रह गया है, 2 अरब 55 करोड़ डॉलर से नीचे आया। तो ये इंडिकेटर्स आपको मस्बत लग रहे हैं? जी बिल्कुल, टेक्निकली स्पीकिंग ये सब इंडिकेटर आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी को दिखाते हैं। जनरल मुशर्रफ के बाद अब ये शायद चौथी गवर्नमेंट है या तीसरी पार्लियामेंट है जी। तो ये बहुत बड़ा है कि ट्रस्ट दुनिया का सिस्टम के ऊपर आता है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और शायद ये सब इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारी प्राइवेट सेक्टर जो है उसी ने पूरे किए होंगे ना इन द कॉन्टेक्स्ट सारे एडवर्स सिचुएशंस में। मगर जब हम आम आदमी को देखते हैं तो जब कई लोगों को मिला मैं जिसकी 32,000 रुपये महीना तनख्वाह थी और 38,000 रुपये का बिजली का बिल आया हुआ है, भाई को कत्ल करता है 30,000 रुपये के बिल के ऊपर एंड सच फोर्थ, खुदकुशियाँ हो रही हैं, तो उन लोगों को आपको कैसे समझाएंगे कि जी ये इंडिकेटर्स ठीक हैं? उनको तो ये इकोनॉमिस्ट हो या बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट हो या फॉरेनर हो, उनको तो ये बातें समझ आ गई कि ये कैपिटलिज्म के जो इंडिकेटर्स हैं, आपकी मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं, वो इसकी ट्रैजेक्टरी ठीक हो गई है। मगर जिसने अपना घर चलाना है, जिसने ये इस पॉवर्टी से निकलना है, उसके लिए सोशल सिक्योरिटी तो कोई नहीं दी हुई। जो IMF कह रहा है कि हमने मना नहीं किया, आप नहीं दे रहे इन द कॉन्टेक्स्ट। IMF कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी दिखाएं, सही, अभी तक हमें ट्रांसपेरेंसी उस लेवल पे नज़र नहीं आई। IMF कह रहा है कि जी ये जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स सही करें, हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा हमें नज़र नहीं आता। और ये अदारों को छोटा करना, वो हम बात कर रहे थे छोटी गवर्नमेंट का, आपको ये अंदाज़ा है कि 7 तो गवर्नमेंट्स हैं हमारे पास, एक फेडरल, 4 प्रोविंशियल, GB, आज़ाद कश्मीर, और जो असल जहाँ से चीज़ें चलनी हैं वो लोकल बॉडीज़ हैं, वो हमने नहीं बनाई। अगर बनी है तो वो इतनी तो वो फाल नहीं है। सो जब तक आपकी सारी बातों से वक्त चूंकि ख़त्म हो गया है, जो नतीजा निकलता है वो ये है कि जब तक पॉलिटिकली क्लियरिटी नहीं होगी, सियासतदान पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो साउंड नहीं होगा, और सियासी अदम इस्तेहकाम जब तक होगा या सियासी इस्तेहकाम के बगैर आप इकोनॉमिक जो अपनी इकॉनमी है उसको मजबूत नहीं कर सकते। आप एक इज़्ज़तदार कौम की तरह नहीं जी सकते। हमें अपने फसाद ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।